अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर में हम बात करने जा रहे हैं ईरान अमेरिका जंग बंदी और इस हवाले से होने वाले मुज़ाकरात पर। साथ साथ पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सालिसी नाकाम हो चुकी है, बकौल भारत के मीडिया के ये तो होना ही था, क्योंकि मीडिएशन के हवाले से पाकिस्तान के तो कोई क्रीडेंशियल्स ही नहीं है। तो बासित साहब से जानेंगे क्विकली। बासित साहब, बताइएगा कि एक तो दूसरा जो मुज़ाकरात का राउंड है ये कब शुरू होने वाला है, होगा भी कि नहीं, और बाकी ये कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भरपूर तरीके से, जो एक्सपेक्टेड भी था खैर भारत की जानिब से, कि पाकिस्तान के कोई क्रीडेंशियल्स नहीं है, इसमें कितनी सदाकत है? हाँ, मुज़ाकरात का अगला दौर कब होगा उसके बारे में तो बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ये भारत की जानिब से और ख़ास तौर पर मीडिया की जानिब से जो इस वक्त एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, और क्योंकि पहले दिन से ही देखा जाए तो भारत में एक बड़ी बेचैनी सी थी कि ये क्या हो गया, हम तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने चले थे, बिल्कुल सो कॉल्ड टेररिस्ट स्टेट, यहाँ तो मामला ही बदल गया है, उल्टा हो गया है, सब तदबीरें उल्टी हो गई। अच्छा, लोग तो बहुत सी बातें कर रहे हैं, बल्कि वेस्टर्न मीडिया भी आप देखिए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है, बल्कि हमारे अपने यहाँ भी काफ़ी बहुत से लोग हैं जो ये तनक़ीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान का रुझान चूँकि अमेरिका की जानिब ज़्यादा है, हमारी डिपेंडेंस है इकनॉमिकली, और फिर हमारा डायस्पोरा भी वहाँ पे है, और फिर हमारी ज़रूरत है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। वो सब्सटेंस शायद हमारा ईरान के साथ ताल्लुकात में नहीं है, तो लामहला हमारा जो रुझान है वो अमेरिका की जानिब है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो मीडिएशन जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मीडिएशन के लिए पहली शर्त ये है कि जो मुल्क मीडिएट कर रहा है या मीडिएशन करवा रहा है वो कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल। अब कौन सा मुल्क है जो बिल्कुल न्यूट्रल है? पहली बात तो ये है, ठीक है वो स्विट्ज़रलैंड कहेगा कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन कोई मुल्क भी न्यूट्रल नहीं होता, कुछ जगहों पे आके पोजीशन भारत आपको लेनी पड़ती है। True. और मैं इस बात पे मुझे कम से कम कहने में कोई आर नहीं है कि इसके बावजूद कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की है, लेकिन पाकिस्तान ने जब से जंग शुरू हुई है, बल्कि उससे पहले भी जिस तरह अपने आप को पोजीशन किया वो बिल्कुल एक न्यूट्रल कंट्री की तरह था। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, अभी दूसरा राउंड हो रहा था ना, तैयारियाँ चल रही थी, तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो जहाँ अमरीकी एम्बेसी गए, सफारत खाने, वहाँ जस्ट बंदोबस्त देखना कि अरेंजमेंट्स क्या हो रही हैं, तो वो फिर ईरान के एम्बेसी भी गए ताकि ऑप्टिक्स ठीक रहें। ठीक है, हमारे ताल्लुकात की नोयत से मैंने पहले कहा मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिएशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही, इन द सेंस कि हमने एक न्यूट्रल स्टेट के न्यूट्रल पार्टी के तौर पे हमने अपने आप को पोजीशन किया। अब देखिए, मीडिएशन का मामला ये भी नहीं होता कि मीडिएशन जो मुल्क करा रहा हो वो कामयाब भी हो जाए। मीडिएशन की एक लिमिट्स होती है ना, असल मामला तो जो वॉरिंग साइड्स होती हैं, जो दो पार्टीज़ होती हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अब वो तैयार हैं कि नहीं वो तो अब उन पर डिपेंड करता है, ज़्यादा इंहिसार इस चीज़ पे है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान की मीडिएशन बहुत हद तक कामयाब हुई। पहले तो देखिए हमने पहले सीज़ फायर करवाया 14 दिनों का, बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, 30-40 दिन वॉर को हो गए थे, और उसमें एक सीज़ फायर करवाना इन इटसेल्फ वाज अ ह्यूज चैलेंज। तो पाकिस्तान को वो बहुत बड़ी कामयाबी मिली। फिर दूसरा राउंड यहाँ पे देखिए ना, जिस लेवल पे, हालांकि मैं इसके शायद इतने हक़ में नहीं हूँ कि सीनियर लेवल पे, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे आप नेगोशिएशंस स्टार्ट करें, मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि पहले वर्किंग लेवल पे कुछ स्पेड वर्क करना पड़ता है, कुछ वर्किंग लेवल पे तैयारी करनी पड़ती है, ताकि जब सीनियर लीडरशिप आए तो प्लेटर पे रख के सब कुछ तैयार होकर उनको दिया जाए और वो सिर्फ साइन आकर सिग्नेचर अपना डाल दें। लेकिन चलिए, ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी कि सीनियर लीडरशिप अमेरिका की जानिब से भी आती है और ईरान की जानिब से भी आती है, और फिर देखिए कि सिर्फ वो आई नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को कन्विंस किया कि आप आमने सामने बैठ के बात कीजिए। ओमान जब मीडिएशन करवा रहा था इस जंग से पहले तो इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान को ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी मीडिएशन की कि हम दोनों वफूद को आमने सामने मेज़ की टेबल पे ले आए। ये कम बात नहीं है, जो इंट्रेंच्ड पोजीशंस हैं दोनों ममालिक की, उसमें ये कम बात नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, ताकि कम्युनिकेशंस में कोई गैप ना हो, जो बात हो रही है वो आमने सामने हो,
جو پوزیشنز لی جا رہی ہیں وہ آمنے سامنے لی جا رہی ہیں. صحیح. اس کے بعد پھر ایک اور چیز دیکھیے, پہلا سیز فائر تو ہو گیا نا ایکسپائر 2 ہفتوں میں, پھر ہم نے ایک نیا سیز فائر بھی کروا لیا بالکل 21-22 اپریل کو. وہی پاکستانی ٹائم فریم بڑا کاوش, سینسٹیو تھا. وہ بہت سینسٹیو تھا اور بڑی ہماری کاوشوں سے وہ ہوا ہے. صحیح. اور اس میں یہ بھی ایک بلکہ چوتھی کامیابی میں کہہ سکتا ہوں ہو گئی کہ یہ جو سیز فائر ہے اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں دیا گیا کہ یہ 2 ہفتوں کے لیے 3 ہفتوں کے لیے, یہ انڈیفینٹ بھی ہے آپ کہہ سکتی ہیں, کیونکہ جب کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, اس میں کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے ٹائم فریم, تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ اوپن اینڈڈ ہے. تو اس میں ہمیں کافی ایک ونڈو مل گئی ہے جس میں پاکستان اپنی کاوشوں کو ڈبل ڈاؤن کر سکتا ہے, اسٹیپ اپ کر سکتا ہے. تو یہ چوتھی بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک کریڈینشلز نہیں, مجھے تم پہ ہنسی آتی ہے. مجھے کوئی ایک بتا دیں کوئی ایسا ملک جو اس وقت پاکستان سے بہتر میڈیشن کروا سکے, یا اس کے پاس کیپیبلٹی ہو یا اسے کریڈینشلز ہوں. پاکستان کے علاوہ مجھے تو پوری دنیا میں سچی بات ہے کوئی ملک نظر نہیں آتا جو اس وقت پاکستان کا کردار ادا کر سکے. اور اس چیز کا اعتراف وائٹ ہاؤس کی جانب سے کیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس کی جانب سے, بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کر رہے ہیں, ایران کی لیڈرشپ بار بار کر رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جو ڈسٹریکٹرز ہیں جو پاکستان کے, وہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو بھارت سے ہمیں اور توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے. چلے ان کو تو بڑی پرابلم ہو رہی ہے, اگر پاکستان نہ ہو کیا اس میں سے کوئی 50% بھی پاسبلٹی ہے جو کچھ پاکستان نے کر کے دکھایا ہے کہ 50% بھی اس جتنا بھارت کر سکے؟ دیکھیے یہ کہنا بہت مشکل ہے منتہا, لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا بھارت بھی ایک امپورٹنٹ ملک ہے, لیکن بھارت کے وہ کریڈینشلز نہیں ہیں جو پاکستان کے ہیں اس معاملے میں کم از کم. کیونکہ اس وقت جو ہماری ایک وارمتھ ہمیں وائٹ ہاؤس میں نظر آتی ہے پاکستان کے لیے, اس کے محرکات جو بھی ہوں, میں اس سے بحث نہیں کر رہا. بہت سے لوگ اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے مراعات دی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریبی رشتہ داروں کو, اینڈ سو آن اینڈ سو. وہ ایک الگ بحث ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا. لیکن ایک وارمتھ ہے, ایک ہم پہ ایک ٹرسٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت کا جو وائٹ ہاؤس ہے, تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایران کے لیے اور کون سا آپشن ہے, ایران کے لیے اور کون سا آپشن ہے جس کو وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اس پہ ریلائے. بھارت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھارت کے اسرائیل سے جو تعلقات ہیں, اس حملے سے پہلے تو مودی صاحب اسرائیل کا سرکاری دورہ کر رہے تھے 2 دن پہلے, تو اسرائیل جو ہے ایران بھارت پہ کرے گا. اور جس طریقے سے بھارت نے امریکہ کے ساتھ جو ہے رشیا کو آئل لینا بند کر دیا, ایران سے آئل لینا بند کر دیا, چابہار بندرگاہ پہ جو انویسٹمنٹ تھی اس کو بند کر دیا, تو ایران بھارت پہ ریلائی کرے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھارت کے تو کریڈینشلز ہے ہی نہیں اس معاملے میں. بلکہ دیکھیے عمان جیسا ملک جو کہ نیوٹرل ملک تھا یا ہے بھی ابھی بھی, وہ بھی صحیح معنوں میں وہ اپنے آپ کو خلیجی ممالک کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں نا, گو کہ نیوٹرل پوزیشن لیتے ہیں, بٹ ان اینی کیس ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے, ہمارا ایک کریڈینشلز ہیں ہمارے, کوئی ہم مڈل پاور ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان سے بہتر, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, کوئی اور ملک نہیں ہے جو پاکستان کی جگہ لے سکے. اس لیے ایران بھی دیکھیے ابھی تک پاکستان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کر رہا, اور امریکہ بھی نہیں کر رہا. دونوں پاکستان کے ساتھ بڑا کلیئرلی اس کو ہینڈل, پاکستان کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کہیں وڈرا نہ کر جائے اس میڈیشن سے, کیونکہ دونوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان میڈییٹ کرواتا رہے, کیونکہ ان کو ایک میڈییٹر کی ضرورت تو ہے نا. بالکل. وہ اپنے طور پہ, اور جب تک نیگوسیشنز نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے دونوں کی مجبوری پاکستان ہے, اور پاکستان کو یہ بات ٹھیک ہے, ہمیں اس کا احساس تو ہوگا, لیکن ہم پھر بھی حتی الوسع کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم نیوٹرل طریقے سے اس بات کو آگے لے جا سکیں. اچھا, میرا ابھی بھی خیال ہے, بہت سے لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ایران تو چلے گئے فیلڈ مارشل عاصم منیر. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ دوسرا دور, اس سے ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں, جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا نا کہ دوسرا دور کب ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کہیں اچھا ہوتا اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ایران کے دورے, جو 3 روزہ دورہ تھا, اس کی فوری بعد وہ امریکہ چلے جاتے. اب آئی ایم ناٹ پریوی ٹو ان سائڈ ڈیٹیلز, کیونکہ پہلے تو یہی خبریں آ رہی تھیں نا کہ فیلڈ مارشل جا رہے ہیں, ایران کے وزٹ کے فوری بعد وہ جائیں گے امریکہ. اچھا, انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو ٹیلی فون پہ بات کی, لیکن خود جا نہیں سکے. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ چلے جاتے تو شاید اس وقت جو ایک امپاس سا بنا ہوا ہے, وہ کلیئرٹی نہیں ہے
کہ یہ کب ہوگا, اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا, تو شاید یہ موقع نہ آتا, کیونکہ ٹیلی فون پہ گفتگو اور ہوتی ہے, فیس ٹو فیس ملاقات کی بات اور ہوتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی وقت نہ دیا ہو, ٹائم, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ملاقات نہ کرتے. چلیے ایک تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس ان کا جو اسکیجول ہے بڑا ٹائٹ ہے, لیکن باقی ٹیم تو موجود ہے نا, جے ڈی وینس ہیں, باقی جو لوگ پاکستان آئے تھے وہ بھی موجود ہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. لیکن اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر چلے جاتے واشنگٹن, تو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنا ہارموز کا سارا معاملہ وہ اتنا سنگین نہ ہوتا. کہیں نہ کہیں ہم امریکہ کو یہ باور کروا سکتے, ان کو کنونس کر لیتے کہ آپ یہ جو اپنے وار شپس ہیں ان کو آپ وڈرا کیجئے. آپ بے شک اس کا اعلان مت کیجئے, لیکن آپ وڈرا کر لیجئے. اور ایران تو پہلے ہی تیار ہے ری اوپن, اس نے تو ری اوپن کر دیا تھا نا اسٹریٹ آف ہارموز, ان کا تو مسئلہ نہیں تھا. اس وجہ سے میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہاں پہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں گئے, کیونکہ جانا تو تھا. اگر یہ وزٹ ہو جاتا میٹریلائز تو شاید آج ہم دوسرا دور بھی ہو جاتا, اور شاید ہم فریم ورک ایگریمنٹ کی تیاریاں کر رہے ہوتے, شاید کر بھی چکے ہوتے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ میڈیشن میں اور اس قسم کے جو مسائل اتنے گھمبیر ہوں, اتنے ڈیپ روٹڈ ہوں, تو یہ چیزیں ساری ایکسپیکٹڈ ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی ذی شعور شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک ہی ملاقات میں, ایک ہی نشست میں تمام مسائل حل ہو جائیں. یہ ناممکن سی بات ہے. اگر یہ 2-3 نشستوں میں بھی ہو جاتے ہیں تو آئی ووڈ سے کہ اٹس اے میریکل, کیونکہ اتنے زیادہ مشکل مسائل ہیں. تو اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. جی شور, لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب, ایک جانب بلند و بانگ دعوے ٹھہرے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے کہ ہمارے جو جنگ کے اہداف تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے. اگر اس میں کوئی صداقت ہے تو جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کی راہ میں خود ہی وہ بار بار رکاوٹیں بھی کیوں حائل کر رہے ہیں؟ یہی ایک سب سے ایشوز ایسے ہیں نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ہر روز تقریباً کم از کم نہ ہو تو کوئی 5 سے 8 جو ان کے ٹروتھ سوشل ہے ان کا پلیٹ فارم, ادھر وہ ٹویٹ تو کرتے ہی کرتے ہیں. تو اور اس میں بہت سی کنٹرڈکشنز بھی ہوتی ہیں. کبھی وہ ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 8 خواتین کو ہمارے کہنے پہ سزائے موت نہیں دی, اور دوسری جانب وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایران پہ نیوکلیئر اٹیک نہیں کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ وہ ایران کو کھری کھری سنا بھی دیتے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس, آپ کا جو پہلا سوال تھا نا کہ مذاکرات کا دوسرا دور کب شروع ہوگا, ابھی جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس میں خبر یہ بھی ہے کہ ایران کے فارن منسٹر ایک مختصر سے وفد کے ساتھ اسلام آباد آج کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. صحیح. تو دیکھیے اسے پاکستان نے چونکہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے وزیر خارجہ کی اپنے ایران کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں عباس سراغچی, ان کے ساتھ بات ہوئی, اور پھر فیلڈ مارشل کی بات بھی ہوئی ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ. تو اس سے ہی تاثر دیکھیے نا پاکستان ابھی بھی کتنا ایکٹیو ہے ان تمام معاملات میں. تو اگر ایران کے فارن منسٹر آ جاتے ہیں اور تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو یہ ایک تاثر ہے کہ جی, یا اسے کم از کم ہم یہ انفر کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جس قدر جلد ہو دوسرا راؤنڈ ہو جائے. بالکل. اب دوسرا راؤنڈ دیکھیے کیا اس میں کیا چیزیں ہوں گی, پہلے بھی ہم کہیں نہ کہیں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. ایک تو دیکھیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جی ایران نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانے, تو پھر بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایران کو ایٹمی قوت بننے نہیں دینا, ہم اس کو نیوکلیئر ویپنز ہمیں نہیں دینے. معاملہ یہ نہیں ہے. JCPOA جو 2015 کا جو ایران نیوکلیئر ڈیل تھی اس میں تمام چیزیں طے پا گئی تھیں, لیکن اصل معاملہ ایران کی کمٹمنٹ کا نہیں ہے, اصل معاملہ جو ہے انریچمنٹ کا ہے. اصل معاملہ صحیح, کیونکہ ایران وہ اپنا جو حق ہے اس کو حاصل ہے جس طرح باقی ممالک ہے اس کو وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہتا. ایز اے میٹر آف پرنسپل گو کہ ایران پاکستان کے اصرار پر شاید 5 سال 10 سال کے لیے یونیلیٹرل موریٹوریم لگا دے, لیکن اصل وجہ جو ہے وہی یہی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خیال ہے کہ اب جو ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں یہ JCPOA کی طرح نہ ہو, کیونکہ انہوں نے بھی تو دکھانا ہے نا امریکیوں کو یا دنیا بھر کو کہ ہمیں وہی ڈیل نہیں کر رہا جو 2015 کی تھی. میں نے ایران سے بہتر ڈیل لی ہے یا بہتر چیزیں ایکسٹریکٹ کی ہیں.
پرانی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایران ول گیو اپ اٹس رائٹ ٹو انرچمنٹ فار ایور. یہ ایران تیار نہیں ہے. اب کچھ ان کو مالی امداد دینے کے چکروں میں بھی ہے، کوئی 5 بلین کہتا ہے، کوئی 10 بلین ڈالر کی بات کر رہا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایران کا جو دوسرا دور اگر ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کئی اشارہ کیا تھا منتہا، کہ پریزیڈنٹ اگر کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے نا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش یہ ہوگی وہ خود اس پہ دستخط کریں، جس قسم کے وہ شخص ہیں. تو وہ ممکن ہے کہ جے ڈی وینس پہلے آ جائیں، کچھ ایگریمنٹ بن جائے، تو اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جائیں. تو اگلا جو ہے نا، میں کہوں گا کہ 11 سے 13 مئی جو ہے وہ کافی کروشل یہ ٹائم پیریڈ ہے، آج سے لے کر 10 مئی تک. اس میں اگر آپ دیکھیے تو بنیان مرصوص کی فرسٹ اینیورسری بھی آئے گی، اور کافی چیزیں ہیں. پھر 12 مئی کو بھارت نے ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے 1998 میں، پاکستان نے بھی اس کا جواب دیا تھا. لیکن میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے چین جانا ہے، 14-15 کو ان کا اسٹیٹ وزٹ ہے چین کا، اور یہ بڑا اہم وزٹ ہے. تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ چین جانے سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکہ کو یہ فریم ورک ایگریمنٹ کر لینا چاہیے ایران کے ساتھ. اس میں تمام چیزیں طے نہیں ہوں گی، لیکن جو بنیادی ایشوز ہیں وہ طے ہو جائیں گے. خاص طور پہ انرچمنٹ کی جو بات ہے وہ طے ہو جائے گی، کیا ہے وہ 5 سال کے لیے ہے، 10 سال کے لیے معطل کر رہا ہے ایران. پھر اس کے بعد دوسرا جو اسٹریٹ آف ہارموز کی بات آئے گی، اس میں ایران کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ری اوپن کر دے گا. کیا سیز فائر کے دوران تو ایران نے ری اوپن کر ہی دیا تھا نا، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا ایران کے لیے. امریکہ کے البتہ ایشو ہے کہ وہ کس طرح وارشپ کو ودرا، جو وارشپس اس کی ہیں ان کو ودرا کرے. اب کیا دنیا یہ تسلیم کرے گی کہ ایران اس پہ اپنا ٹول پلازا بنا دے، ٹول بوتھ بنا دے اپنا ہارموز میں، اور وہاں سے لوگوں کو چارج کرنا شروع کر دے؟ یہ ایک بات اہم سوال ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لا تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ورنہ آپ سارے دنیا میں اسٹریٹ آف ملاکا ہو یا اسٹریٹ آف تائیوان ہو، ہر جگہ پھر یہ بوتھ بن جائیں گے ٹول کے. تو پھر جو ایک ٹرانزٹ پیسج، جو انوسنٹ پیسج کا جو معاملہ ہے، جو یو این کنونشن آن دا لا آف دا سی میں جس کی جو پروویژن ہے خاص، وہ آبویسلی وہ کمپرومائز ہوتا ہے. لیکن ایران بضد ہے کہ اب وہ یا تو ہمیں وار ریپریشنز ہیں، آپ نقصانات جو ہوئے ہیں، جو تباہی آپ نے پہنچائی ہے، یا تو وہ کریں، یا پھر ہم اس سے اپنا کام پورا کریں گے. اور کچھ میرے خیال میں ایک شپ جو ٹینکر اس نے تو دے بھی دیے ایران کو جو ٹول تھا. جی تو یہ بھی اب ایک نیا پریسیڈنٹ تو پڑ رہا ہے، لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو پریزنس ہے گلف آف عمان میں، یہ ٹینیبل نہیں ہے، سسٹینیبل نہیں ہے لانگ ٹرم میں. کہ ایران امریکہ، یہ بھی یاد رہے کہ ابنائے ہارموز میں جو ہے نا معاملہ، امریکہ نے محدود کیا ہوا ایران کی پورٹس تک. صحیح. باقی شپس کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا صرف کہنا یہ ہے کہ جو ایران کی پورٹس ہیں وہاں سے نہ شپس جائیں، ان کی طرف جائیں نہ وہاں سے آئیں. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے، اور پہلے تو یہ ایگری ہو گیا تھا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی کہیں کہہ دیا وائٹ ہاؤس میں کہ یہ بات ہے، مجھے خیال آیا کہ ہم یہ کیوں نہ ایران کی پورٹ سے پابندی لگا دیں. اس طرح تو ایران کو تقریباً ڈیلی بنیادوں پر $450 ملین کا خسارہ ہوگا، کیونکہ آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا نا ایران. تو انہوں نے صرف ایرانین جو پورٹس ہیں ان پہ بلاکیٹ کیا ہوا ہے. اب ایران کے لیے مسئلہ تو ہے، کیونکہ ایران کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے ٹوٹل وہ تقریباً 90 ملین ایٹ اے گیون ٹائم بیرل کی ہے. اب ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے. اب اگر یہ 90 ملین ایکسپورٹ نہیں کرتے اور ایران میں ہی رہتا ہے، تو پھر آبویسلی وہ پروڈکشن اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. اور اگر پروڈکشن میں کچھ معاملہ خراب ہو تو پھر وہ جو ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی کنٹینیوس جو ہے نا ان کو جاری رکھنا پڑتا ہے اس فیسلٹیز کو. تو یہ سارے انٹر لنکڈ معاملات ہیں. اب ایران کے جو امریکہ کے جو اہداف ہیں وہ تو اب پورے ہونے والے نہیں ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں لگتا یہی ہے کہ شکست ہو گئی ہے، نہ رجیم چینج ہو سکی. وہ ٹھیک ہے، باتیں کرتے ہیں رجیم چینج ہو گئی. ہمیں مشتبہ خامنائی کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ بھی کافی زخمی ہوئے ہیں ایک اسٹرائک میں. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں نظر آتا ہے، اور کچھ فشرز بھی نظر نہیں آتے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ایران چونکہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، اب لیڈرشپ چونکہ نہیں ہے مشتبہ خامنائی کی، تو سارا کنسنسس بیسڈ معاملہ ہے.
تو اس وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں. میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا. جو ڈیسیشن لینے والے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. اگر عباس عراشی پاکستان آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی چیزیں ساری انٹیکٹ ہیں. بالکل بالکل. تو ایک تو رجیم چینج کا معاملہ ختم ہو گیا. اچھا, ایران کی انریچمنٹ فیسلٹی وہ ایران گیو اپ نہیں کرے گا, اور اس وقت تک گیو اپ نہیں کرے گا, کچھ عرصے کے لیے تو کر سکتا ہے نا, لیکن پرماننٹلی نہیں کرے گا. اس کے بعد وہ جو انریچ یورینیم کا معاملہ ہے وہ بھی کہیں ملبے میں دبا ہوا ہے نیچے کہیں, وہ بھی امریکہ نہیں لے سکتا, وہ نہ دے گا ایران امریکہ کو. تو جو اور پھر جو ہے 3 بنیادی جو معاملات ہیں وہ تو جس سے یہ ساری جنگ شروع ہوئی تھی, شروع میں اگر آپ دیکھیے یہی 3 اہداف تھے نا, کہ ایران کو ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بننے دیں گے, انریچ نہیں کرنے دیں گے, اور ریجیم چینج پہلی بات تھی. وہ سارے اہداف تو نہیں ہوئے نا, اب تو ساری کھیل ہے, کبھی اسٹریٹ آف ہارموز آ جاتا ہے, یہ سارے بعد کے ایشوز ہیں جو ڈیولپ ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ایران امریکہ تو چاہتا ہے کہ کوئی فیس سیور ملے, اس لیے وہ پاکستان کو بھی تک انگیج کیا. ان کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان فیل ہو گیا, کامیاب نہیں ہوا, تو پھر ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران کو دیکھیے, ایران نے اپنی رجیم کو بھی انٹیکٹ کر لیا, وہ اور بھی تیار ہیں قربانیاں دینے کے لیے, ان کو کوئی مسئلہ میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو اس وقت اگر آپ دیکھیے تو ایک تخمینے کے مطابق تو ان کو پچھلے جو ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس میں 435 بلکہ اس سے بھی زیادہ کافی نقصان ہوا ہے. $9 بلین کا نقصان ہو گیا ابھی تک ایران کو ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق, اور تقریباً 7 سے 8% لوگ ان امپلائڈ بھی ہو گئے ہیں. تو یہ کافی ایک پریشر تو ہے, اکنامک پریشر تو ایران پہ ہے, لیکن چونکہ ایران کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایگریشن ہے, ٹھیک ہے, بالکل, تو اب انہوں نے مقابلہ تو اس کا کرنا ہی ہے نا, انہوں نے سرنڈر تو نہیں کرنا, اور ایران قوم کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ اس طرح سرنڈر کر لے. اینڈ اٹس بین ایئرز کہ وہ آلریڈی کر بھی رہے ہیں, ایبسولوٹلی. تو دونوں, لیکن ایران یہ بھی نہیں چاہے کہ مزید تباہی پھیلے, مزید ڈسٹرکشن ہو. ان کو بھی کوئی راستہ چاہیے, اور پاکستان کے علاوہ اور کوئی راستہ ان کے پاس بھی نہیں ہے. بالکل. تو پاکستان اس وقت ایک بڑی اہم پوزیشن میں ہے, اور وہ دیکھیے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ڈکلیئر کریں کون وار جیت گیا کون وار, ہم پرائیویٹلی تو کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی جانب سے پوزیشنز بڑی کلیئر ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کو فیس سیور مل جائے, ایک ایسا بیلنسڈ ایگریمنٹ سامنے آئے جو کہ دونوں سائڈ سے کنسرنس کو ایڈریس کرے. لیکن مجھے ایک بات کی بڑی حیرت ہوئی, یورپین یونین نے ایک نیا وہ قصہ چھیڑ دیا کہ جی دیکھیے ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ جو انٹینجیبل چیزیں ہیں, مثال کے طور پر جو ایران کے پاس نیوکلیر نو ہاؤ ہے, اس کو بھی ہم نے لینا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو نیوکلیر سائنٹسٹ ایران میں ہیں ان پہ بھی پابندیاں لگانی اور میک شور کرنا ہے کہ وہ ایران میں نہ رہیں, یا اگر ایران میں ہیں تو ان کو نظر بند رکھنا ہے. اس قسم کی باتیں, مطلب یہ نیا قصہ سامنے آ گیا ہے. مطلب ایک چیز اگر آپ نے سیکھ لی ہے, لرنڈ کین ناٹ بی ان لرنڈ. مطلب کوشچن یہ ہے کہ اب تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا نا, لیکن ایران نے ایک کمٹمنٹ آپ کو دی ہوئی ہے, IAEA کے تحت تمام ویریفیکیشن کا میکنزم بھی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پھر اب یورپین یونین کو نیا ایک قصہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی, خاص طور پہ اس موقع پہ جب کہ یا جو میڈیشن ایک بڑے حساس اس فیز میں داخل ہو رہی ہے. اس پہ اس چیز کا انحصار ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور یہ سارے حالات تو ایران کے موقف کو مزید مضبوط کرتے ہیں کہ آپ بالکل مطلب جو NPT میں بھی اس کے رائٹس ہیں اس پہ بھی آپ اس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. سو باسی صاحب, حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا ہے روس اور بھارت کے مابین, اس کی ڈیٹیل ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور اس پر تبصرہ بھی لیں گے باسی صاحب کا ایک مختصر وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے ہم نے بریک سے پہلے بتایا اپنے ویئرز کو کہ حال ہی میں ایک رشیا اور بھارت کے مابین ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ویئرز کو اس معاہدے کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت اس طرح کا معاہدہ کیوں اس کی ضرورت پڑی, اور اس کے بعد یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو بھارت اور امریکہ کے تعلقات چل رہے ہیں آلریڈی ان میں ہم نے دیکھا کہ کچھ تلخی بھی پائی جاتی ہے, بیچ میں کچھ تھوڑا سا نارملائز بھی ہو جاتے ہیں, لیکن سٹل ایک بیلنس سچویشن ہم دیکھ نہیں پا رہے. تو کیا اسٹریٹجک لحاظ سے اگر میں بات کروں تو جو بھارت اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس معاہدے سے؟ یہ انٹرسٹنگ سوال ہے, کیونکہ ہمارے ناظرین کو شاید یاد ہی ہو کہ 2016 میں امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک لیموا
ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس لاجسٹکس ایکسچینج میمورینڈم آف ایگریمنٹ جس کا نام تھا. اس کے بعد پاکستان نے بڑے کنسرنز ریز ہوئے تھے اور یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی امریکہ اور بھارت کے درمیان اس میں اس وقت بڑے ہمارے کنسرنز تھے. لیکن 2017 میں میرے خیال میں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے جنوری 2017 میں, تو اس کے بعد سے حالات تھوڑے سے اور بدل گئے ان دا سینس کہ بہت سی چیزیں ہوئیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان ایک پرسنل بون ہومی, ایک پرسنل وارمتھ ایکویشن بنی, بڑے وزٹس بھی ہوئے. تو ہمارے لیے مختلف جو پہلا دور تھا ٹرمپ صاحب کو ذرا مشکل تھا. بالکل. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کھل کے بھارت کو سپورٹ بھی کرتے تھے ہر معاملے میں. لیکن پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ہمارے انہوں نے دورہ بھی کیا تھا امریکہ کا 2019 میں جولائی میں, اور اس کے فوری بعد پھر یہ جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے کیا. جی. تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو کہ اس بات کی عکاسی تھیں کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ زبردست آگے بڑھ رہی ہے. اور خاص طور پہ جو لیموا یہ ایگریمنٹ ہمارے لیے ایک مشکل تھی کہ یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس جانب جہاں پہ امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پروان چڑھ رہی ہے. اچھا, اسی دوران کیونکہ بھارت تو چاہتا ہے کہ ہر طرف سے کرے اور ساری اسٹیٹس سچی باتیں کرتی ہیں, میں بھارت کو ان کو مطلب میں شاباشی دیتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈپلومیسی کا مزہ یہی ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو آپ پروٹیکٹ کریں جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب 2021 سے جب یہ 2016 کے ساتھ بھارت کے ساتھ ہو گیا معاہدہ, امریکہ کے ساتھ ہو گیا, تو بھارت نے ایک اور چیز سوچی کہ اسی قسم کو معاہدہ کیوں نہ روس کے ساتھ بھی کیا جائے. روس کے ساتھ تو ہماری اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اچھا, اب اس کے بعد چونکہ بھارت نے یہ چاہا کہ ایک روس کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی چیز ہونی چاہیے, تو 2021 میں اسی قسم کا ایگریمنٹ, لاجسٹکس کا ایگریمنٹ انہوں نے روس کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیا. اس میں ہوتا کیا ہے اس قسم کے ایگریمنٹ میں, چلیں یہ بعد میں بات کرتا ہوں. اچھا, 21 کے بعد جب 2022 میں یوکرین وار شروع ہو گئی 24 فروری 2022 کو, تو یہ تھوڑا کٹھائی میں پڑ گیا معاملہ. لیکن اس کے بعد پھر یہ اب یوں لگتا ہے کہ یوکرین وار تو ہمیشہ کے لیے شاید جاری رہے, اس کا اینڈ تو نظر نہیں آ رہا. تو پھر مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے. تو اب یہ جو ہے فروری 2025 میں 18 فروری ماسکو میں اس پہ دستخط ہوئے. ایک نیا ایگریمنٹ آیا ہے, ریسیپروکل ایکسچینج ڈیفنس ایگریمنٹ آف لاجسٹک سپورٹ, ریلوس اسے کہتے ہیں. اچھا, اس میں کیا ہے, لیکن اس میں 2-3 شق ہیں جو بڑی پرابلمٹک ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں بھی ہو سکتی, لیکن بہرحال ایک ایڈوانٹیج رشیا کو بھی حاصل ہو جائے گا اور بھارت کو بھی حاصل ہو جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جی یہ جو سپورٹ ایگریمنٹ ہے, ڈیفنس ایگریمنٹ, یہ دونوں ممالک کو اس بات کی اجازت دے گا, امریکہ کو, روس کو, کہ وہ بھارت میں اپنے 3000 سے تقریباً 3000 اپنے ٹروپس یہاں ڈپلوائے کر سکے, اور بھارت کو بھی اس کی چیز کی اجازت ہوگی کہ وہ روس میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو اپنے 3000 ٹروپس ڈپلوائے کر سکے. اس کے علاوہ جو اس میں 3000 ٹروپس, اس کے علاوہ 5 وارشپس جو ہے وہ بھارت بھی ڈپلوائے کر سکتا ہے ان کے پورٹس میں, اور اسی طرح روس بھی کر سکتا ہے بھارت میں. اور پھر آگے چلیے تو 10 جنگی جہاز بھارت روس میں اسٹیشن پارک کر سکتا ہے اور روس بھارت میں کر سکتا ہے. صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اگر جنگی مثال کے طور پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس قسم کی جو پروویژنز ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ تو ہو سکتی ہے نا. کسی ایک خاص ملٹری فیسلٹی میں کچھ رشین کے ایسٹس امپلائڈ ہیں یا ڈپلائڈ ہیں تو وہاں یہ پرابلمز ہمارے لیے تو کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ شک جو ہے نا خاص طور پہ 3000 ٹروپس کی, کیونکہ باقی جنگی جہازوں کی اور پورٹس وغیرہ میں امریکہ کو بھی یہ فیسلٹیز حاصل ہیں جو 2006 میں ایگریمنٹ ہوا تھا بھارت کے ساتھ, لیکن اس میں یہ ٹروپس کی جو شک ہے نا یہ موجود نہیں ہے 3000 ٹروپس کی. یہ اس ایگریمنٹ میں ہے.
اب یہ اوبیسلی ایک قدم آگے کی بات ہے، تاریخی بات ہے دیکھا جائے، کیونکہ اس قسم کے معاہدے انہی ممالک کے درمیان ہو سکتے ہیں جو بالکل میوچل جو ایک ٹرسٹ موجود ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے باوجود کہ اپس اینڈ ڈاؤنز پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا روس اور بھارت کے درمیان، لیکن یہ جو بنیادی ٹرسٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور خاص طور پہ اس کا یہ جو انٹرڈ انٹو فورس یہ 12 جنوری کو ہوا ہے نافذ العمل 2026 میں اس سال۔ صحیح۔ تو اس وقت اس ایگریمنٹ کا اس وقت نافذ العمل ہونا اس بات کی عکاسی تو کرتا ہے کہ بھارت اور روس کے جو تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں واشنگٹن ڈی سی کو بھی تھوڑا بہت جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا، خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کے جانے کے بعد، کہ ان تعلقات میں کس طرح اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھا رہے ہیں وہ کس جانب جائے گی۔ اس کا اصل جو دار و مدار ہے، میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ اصل دار و مدار یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کس جانب جاتے ہیں۔ دیکھیے، روس اور امریکہ کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس سال کے آخر میں G20 کی سمٹ ہوگی امریکہ میں دسمبر کے مہینے میں، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صدر پوٹن کو انوائٹ کر دیا کہ آپ بھی تشریف لائیے۔ مگر 14 یا 15 دسمبر کو یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب پریزیڈنٹ پوٹن آتے ہیں نہیں آتے، گو کہ ICC کے وارنٹس بھی نکلے ہوئے ہیں، اور امریکہ چونکہ ICC کا ممبر نہیں ہے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شاید آ جائیں، لیکن ابھی کافی وقت پڑا ہے اپریل اور دسمبر میں۔ صحیح۔ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ یو نیور نو۔ دوسری جانب برکس کی سمٹ ہو رہی ہے بھارت میں، اس میں بھی آیا پریزیڈنٹ پوٹن آتے ہیں نہیں آتے۔ پھر ایک روس اور انڈیا سمٹ بھی ہونی ہے جو کہ روس میں ہونی ہے اس سال، اس میں کیا کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، سپٹمبر میں ہوتی ہے، اکتوبر میں ہوتی ہے، وی ڈو ناٹ نو۔ تو بہت سے ایونٹس اس وقت ہو رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سی چیزوں پہ جو ہے ابھی تک ایک ایمبیگوٹی سی چھوڑ دی ہے۔ اور پھر ابھی جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے، کیا وہ اگلے مہینے تک رک جائے گی؟ رکی تو ہوئی ہے، کیونکہ سیز فائر اب ایک ہے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، لیکن سیز فائر کے بعد کیا واقعی کوئی معاہدہ ہو جائے گا، نہیں ہوتا؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم کل ہوپ فلی مزید بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی دیکھتے یہ ہیں کہ جو عباس عراقچی اس وقت آئیں گے، اگر آتے ہیں رات کو کسی وقت پہنچتے ہیں تو کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا میسج وہ لے کر جاتے ہیں، کیا کچھ میسیجز ہم نے ملے ہیں امریکہ کی جانب سے بھی جس پہ آگے بات بڑھے گی۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم آبویسلی فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ہماری خواہش تو یہی ہے کہ کیونکہ اس وقت ریڈ زون تو ابھی تک وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، جس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید مذاکرات عنقریب ہو جائیں، اور ہو بھی سکتے ہیں۔ اچھا عباسی صاحب، میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا یہ جو سچویشن امریکہ اور ایران کے مابین بلڈ اپ ہوئی، اس نے تقریباً 47 سے 48 سال لیے بلڈ اپ ہوتے، تو جب ہم اس کے اینڈ کی بات کرتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ انپریڈکٹیبل نیچر کے مالک ہیں، ٹرانزیکشنل بھی ہیں اور کریڈٹ لینا بھی چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم کوئی ایسی امید کر سکیں جو ابھی مذاکرات چل رہے ہیں کہ یہ جو اتنی لانگ لاسٹنگ تھی جو اینیمیٹی تھی ان دونوں ممالک کے مابین، کہ ان کا کوئی پرماننٹلی یہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ٹیمپریری نہیں چاہتے، وہ ایک کمپریہنسو ڈیل چاہتے ہیں تاکہ بس مسئلہ ختم ہو۔ پاسبل تو ہے، اور ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ جو ہے نا آئے دن آپ ہم پہ حملہ کر دیتے ہیں، یہ بھی نہ ختم ہونا چاہیے، ایک کمپریہنسو ڈیل ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے، کیونکہ اس وقت بے اعتمادی کا عالم ہے، لیکن اگر جس طرح پاکستان ہینڈل کر رہا ہے، مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ نکل آئے گا، لیکن it will take time. It's not going to happen. How much? I would not know. It all depends. When and how the two countries or two warring parties make compromises on what grounds. That's important. So اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا یہاں اختتام ہو گیا ہے۔ اپنے ناظرین سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ۔ منتہا حسن کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔